His book, The Prisoner, is being translated by Inam Nadeem, and they're both in conversation on the translation of his book. Can I invite Omar Shahid Hamid and Inam Nadeem to please come on stage? And I'd also like to announce that the book is available in the bookstores, especially Liberty. If you would like to get your copy and then have it signed by the author, then please do so after the panel discussion. Thank you. Thank you very much. मेरा नाम उमर शाहिद हामिद है और मेरे साथ गुफ्तगू में हैं इनाम नदीम साहब. मैंने आज से कुछ 10 साल पहले, किताब तो उससे पहले लिखी थी, लेकिन आज से 10 साल पहले मेरी पहली किताब द प्रिजनर शाया हुई थी अंग्रेज़ी में. और जब ये पब्लिश हुई थी तो मतलब उसका बड़ा चर्चा रहा. उसकी सेल्स भी अच्छी रहीं और लोगों ने उसको रिव्यू भी बड़े अच्छे तरीके से किया. और मैं हमेशा जो एक चीज़ सोचता था वो ये थी कि ये जो किताब है इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर ये उर्दू में कभी शाया हुई. इनाम साहब ने ये टास्क अपने हत्थे लिया और उनकी एफ़र्ट्स की वजह से आज ये किताब कैदी के नाम से शाया हुई है. एंड मैं इसलिए जो मेरा अपना एज अ पर्सनल एज अ रीडर मेरा जो इनाम साहब से सवाल है कि सर आपकी क्या आपकी कैसी रही आपकी ये जो एक ये थी एफ़र्ट इसको ट्रांसलेट करने की. हाउ डिड यू फील, कैसा रहा आपको, कैसा लगा? उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. उर्दू के एक शायर थे ख्वाजा हैदर अली आतिश. उनका एक मिसरा है कि ज़ुबान गैर से क्या शरह आरज़ू करते. आपने ये किया था कि अपने लोगों की जो आरज़ू थी उसकी शरह आपने ज़ुबान गैर से की थी. तो मैंने सिर्फ इतना ये किया कि वो शरह उनकी ज़ुबान में उनको पेश करने की एक तरह से कोशिश की है. तो एक तो ये कि ये हमारी कहानी है, अपने लोगों की कहानी है. आपने जो सवाल पूछा कि ये तजुर्बा कैसा रहा, तो ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है. मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि बहुत साल पहले जब ये किताब शाया हुई थी और कराची लिटरेचर फेस्टिवल में इस पर एक सेशन था, तो उसके ऑडियंस में मैं भी बैठा हुआ था जिस वक्त ये किताब लॉन्च हो रही थी अंग्रेज़ी में. और आपसे मुतारिफ़ नहीं था और वैसे भी मैं शायर हूँ तो तस्वीरें नहीं बनवाता, पीछे बैठा रहता हूँ. बस वो सेशन सुन के मैं चला गया था और वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी इस किताब को मैं ख़ुद तर्जुमा करूँगा. बाद में मुझे आपकी पब्लिशर हैं हूरी नूरानी, उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ आप इस किताब को तर्जुमा करें. किताब के बारे में रिव्यूज़ तो मैंने भी पढ़े थे और वो सेशन भी मैंने सुना था. किताब के साथ एक टैग था कि ये एक क्राइम थ्रिलर है. ये लफ्ज़ मुझे कुछ ऐसा लगता था कि मुझे लगा कि ये किताब मेरे ज़ौक़ की नहीं होगी या शायद मेरा जिस तरह का टेस्ट है ये वैसी नहीं है. मैंने उनसे बहुत आजिज़ाना सी माज़रत की कि मुझे लगता है कि मेरा ज़ौक़ मुख्तलिफ है और चूँकि मैं प्रोफेशनल ट्रांसलेटर तो हूँ नहीं, शौकिया तर्जुमे करता हूँ, तो शायद मैं माफ़ी चाहूँगा. तो उन्होंने मुझे कहा इनाम साहब आप इसको एक बार पढ़ तो लें, कम अज़ कम इतना तो आप कर ही सकते हैं. उन्होंने अज़राए इनायत मुझे किताब भेज भी दी और मैं शायद कहीं सफ़र पे जा रहा था तो वो किताब मैंने बैग में डाल ली और मैंने उसके 2 चैप्टर तो बस वन गो में पढ़ डाले. और उमर मुझे कहने दीजिए कि उस किताब ने मुझे आसे पासे से जकड़ लिया और मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है या उन लोगों की कहानी है जो मेरे हैं या जिनके साथ मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है. मैं जैसे जैसे उस किताब को पढ़ता चला गया वैसे वैसे मुझे उस देखे भाले शहर जिसका मैं शहरी हूँ, कराची, उसके मैं एक एक गली कूचे को पहचानता गया. बात सिर्फ इस सिमिलैरिटी की या इस आइडेंटिटी की नहीं है कि जिसको मैं उस वक्त समझ पा रहा था और किरदारों को पहचान पा रहा था और मकामात को. बात असल में उस तकलीफ़ या उस मुश्किल की है कि जिससे उस शहर के रहने वाले
बशमूल मेरे, जिससे गुजरते रहे थे, उसको किसी ने आवाज़ दी थी, उसको किसी ने लफ्ज़ अता किए थे। सो मुझे जिस बात ने सबसे ज़्यादा हैरान किया और खुश किया वो आपकी वो जुर्रत इजहार थी। हम सब अपने मुल्क के हालात पर बहुत कुढ़ते हैं, हम सब उसके बारे में दिन रात फ़िक्र का इजहार करते हैं, कहते हैं कि खुदा जाने ये हालात कब ठीक होंगे, ये बुरा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को खुदा ने तख्लीक की सलाहियत दी है या कलम दिया है, बहुत कम लोग हैं जो जुर्रत के साथ उसको लिख पाते हैं। आम तौर पे इस जुर्रत की तवक्को सहाफ़ियों से की जाती है, जो अभी थोड़ी देर पहले एक सेशन था यहाँ पे। फ़िक्शन लिखने वाले से इसकी तवक्को भी नहीं की जाती, क्योंकि फ़र्ज़ कर लिया गया है कि फ़िक्शन लिखने वाला फ़र्ज़ी कहानियाँ लिखेगा। ज़रूर आप फ़र्ज़ी कहानियाँ लिखिए, लेकिन क्या ज़िंदगी के कोई मानी नहीं है? यानी जो दुख और तकलीफ़ें आप हकीकी ज़िंदगी में झेलते हैं, क्या उसका इजहार सिर्फ़ इसलिए न किया जाए कि उस पर कुछ लोग एतराज़ करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये आपने बड़ी जुर्रत का काम किया था। तो दो वजूहात थी इस तर्जुमे को इस पर आमादा हो जाने के लिए। एक तो आपकी जुर्रत इजहार के जिस तरह आपने उसको लिखा, दूसरा ये था कि ये कहानी मुझे बहुत अपनी मालूम हुई। आप क्या थोड़ा जवाब लंबा इसलिए हो रहा है कि मैं इसका ये बैकग्राउंड था। आपने जो कहा ये तजुर्बा कैसा रहा, तजुर्बा कई एतबार से दिलचस्प था। मेरी अब तक की जो ट्रेनिंग थी ज़ुबान की, और चूँकि मैं कुछ छोटा मोटा शायर भी हूँ, और तो ज़ुबान मेरे नज़दीक अदब में बुनियादी हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी की। अगर आपको ज़ुबान लिखना नहीं आती तो फिर आप मैं समझता हूँ कि अदीब और शायर से हम अच्छी ज़ुबान की तवक्को रखते हैं, या अदबी ज़ुबान की तवक्को रखते हैं कि जिस वक्त आप कोई पीस ऑफ आर्ट या कोई अदब का शहपारा तख्लीक करें तो उसमें ज़ुबान की अहमियत है। मैं इस किताब में बड़ा चकराया जिस वक्त मैंने इसके कैरेक्टर्स को देखा कि जो कि कभी गुंडे हैं और कभी क्रिमिनल्स हैं, कभी पुलिस वाले हैं, और वो जो ज़ुबान बोलते हैं उसको गिरफ्त में लाना बहुत दुश्वार था। आपके लिए लिखना शायद मुश्किल ना रहा हो कि शायद आपका कोई जो मुलाजमत का बैकग्राउंड था, आपने शायद ये सब सुना और देखा होगा, शायद निस्बतन आपके लिए आसान रहा हो। लेकिन मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था कि इसको मैं कैसे इसके अंदर लेकर आऊँ। और मुझे कहने दीजिए कि कई मकामात पर बाज़ दफ़ा अंग्रेज़ी में गालियाँ मौजूद हैं। कोई क्रिमिनल है, कोई बुरा आदमी है, वो गाली दे के बात कर रहा है। अंग्रेज़ी में तो गाली चल जाती है जी, जब वो उर्दू में आती है तो वो इतनी बड़ी हो जाती है, और अगर आप पंजाबी में लाएंगे तो इतनी बड़ी हो जाएगी। मुझे ये बड़ी दुश्वारी थी कि उमर तो बड़ी आसानी से अंग्रेज़ी में अपने किरदार से के मुंह से एक गाली निकलवा कर चले गए हैं, अब ये मुतरजिम क्या करे। तो इस मुश्किल मरहले से भी बहरहाल मुझे गुजरना ही पड़ा। ये आपने इनाम साहब बड़ी दिलचस्प बात की, और जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि ट्रेडिशनली जब भी उर्दू किताबें शाया होती हैं तो वो एक किस्म का आप कह लें कि आम तौर पर वो लिटरेरी ज़बान में लिखी जाती हैं। जो ये किताब थी प्रिजनर, जब मैंने लिखी थी अंग्रेज़ी में, तो ऑब्वियसली मैंने उसकी सच्चाई को रखने के लिए और उसकी ऑथेंटिसिटी को रखने के लिए इसको साफ, अगर मैं वो करूँ तो जैसे आपने कहा गंदी ज़बान अक्सर इस्तेमाल की, तो वो और मेरा हमेशा एक बिलीफ ये रहा कि अगर आपने कभी भी किसी भी ट्रांसलेशन में, चाहे वो उर्दू में हो चाहे वो किसी तीसरी ज़बान में हो, इस किताब की अगर करनी है तो वो जो उस किताब की एसेंस है, जो वो उसकी, आप उसको गंदी ज़बान कह लें, आप उसकी अर्थीनेस कह लें, आप उसकी
گریٹینس کہہ لیں, جو سلینگ وہ- اس میں جو ہاں وہ اس کو کیپچر کرنا, قابو کرنا بہت اہم ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب کیا آپ کے خیال میں یہ کتاب سلیس اردو میں لکھی جا سکتی تھی یا نہیں؟ نہیں, یہ اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو میں جو آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا, دیکھیے ایک ترجمہ نگار کی حیثیت سے میں اس بات پر بلیو کرتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں, یا میرا ایک نظریہ ہے ایک ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے, میں متن سے وفاداری کا قائل ہوں. ٹیکسٹ کے ساتھ آپ کو لائل رہنا ہے. میں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں, نہ اس میں سے کم کرنے کا مجاز ہوں نہ اضافہ کرنے کا مجاز ہوں, جو حقیقی مصنف کا منشا نہیں تھا. تو اگر آپ کسی کردار کی تصویر کشی کر کے اس کی شخصیت کو دکھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے وفادار رہنا پڑے گا اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ. ایک بات تو یہ ہے, میں نے دیکھا ہے سب لوگ ایسا نہیں کرتے. سب لوگ بعض دفعہ اپنا کچھ ایسا دکھانے کے لیے اس میں اس کو اتنا جی کہ وہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. شاید دیکھا جائے جب آپ اصل کے ساتھ ملا کر دیکھیں, آپ کو میں بلکہ جو آڈینس یہاں پہ بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کو انگریزی میں پڑھ رکھا ہے, میں جانتا ہوں, وہ جب اس کو اردو میں پڑھیں گے تو وہ اس کو انگریزی کے ساتھ ملا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انگریزی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ناول. اس میں کہیں بھی میں نے کم از کم ایسی چیز کرنے کی کوشش نہیں کی جو اصل میں مصنف کی منشا اس میں تھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے, اسی کو شاید واقعیت نگاری اور حقیقت نگاری کہا جاتا ہے. یعنی جب آپ ملمہ چڑھا دیتے ہیں یا آپ ایک سیلف سینسرشپ خود ہی قائم کر لیتے ہیں. منٹو کے زمانے تک تو یہ بہت تھا نا, منٹو کی کہانیاں اسی وجہ سے تو بین ہوتی چلی گئیں. منٹو کی ان پر مقدمے بار بار اسی وجہ سے بنتے چلے گئے کہ مثلاً آپ اندازہ لگائیے کہ منٹو کی ایک کہانی پر جو اعتراض تھا اور کورٹ میں جب گئے تو منٹو نے پوچھا کہ کیا اعتراض. انہوں نے کہا کہ یہ کہانی فحش ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا آپ نے اس میں جسم کے ایک حصے کا ذکر کیا ہے بار بار اور وہ فحش ہے. انہوں نے کہا اور وہ حصہ کون سا؟ تو منٹو سے کہا گیا کورٹ میں کہ آپ نے اس میں لکھا ہے چھاتی. تو منٹو نے حیران ہو کے پوچھا تو چھاتی کو میں کیا لکھوں؟ تو اب آپ مجھے بتائیے, تو یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات, جس طرح سے جو کردار کی یا جو کہانی کی جو واقعے کی ضرورت ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے کہ اس کو اسی طریقے سے بیان کیا جائے, اور آپ نے اس کو بہت خوبی سے بیان کیا ہے. اچھا انعام صاحب, یہ ابھی بلکہ میں ایک دوسرے سیشن میں تھا اور وہاں یہ ایک سوال اٹھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ٹرانسلیشنز کی بات کرتے ہیں تو اور بھی اس کی بڑی وقت ہے اس سوال کی. اور وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے آڈینس سے یہ بات کی کہ جی وہ سیشن تھا پاکستانی لٹریچر انگریزی زبان کے حوالے سے. تو لوگوں نے کہا کہ جی بہت سے جو پاکستانی رائٹر ہیں جو کہ انگریزی میں لکھتے ہیں وہ چونکہ ملک سے باہر رہتے ہیں یا ان کے اس طریقے سے جو کانٹیکٹ ہیں اس ملک کے ساتھ وہ کم ہیں یا کم ہو گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, تو وہ ان کی ریلیونس جو ہے وہ جو ہم لوگ یہاں رہتے ہیں جو اور یہ کہانیاں یا کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. تو آپ اس کو جب ہم ایک وائڈر ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی لٹریچر انگریزی میں لکھا جائے, اور اب ہم یوں بات کریں کہ جی آیا کہ اس کی ٹرانسلیشن کی جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا اس پر کیا ویو ہے کہ کیا وہ جو بہت سے باقی مصنف ہیں پاکستانی جو کہ انگریزی میں جنہوں نے لکھا ہے, کیا وہ ٹرانسلیٹیبل ہیں ایک لوکل آڈینس کے لیے یا نہیں؟ دیکھیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لکھنے کی ایک ہی شرط ہوتی ہے اور وہ ہے پڑھنا. تو اگر ایک ادیب جو خود لکھتا ہے, فکشن لکھتا ہے, وہ فکشن پڑھتا بھی ہوگا, تو فکشن میں سبھی طرح کا اظہار ملتا ہے. ہمارے ہاں یہ اس طرح سے اس کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے, مثلاً اردو لکھنے والے انگریزی نہیں پڑھتے, انگریزی لکھنے والے اردو پڑھ نہیں سکتے. دونوں جملوں میں فرق ہے, ویسے غور کریں گے آپ, وہ صرف انگریزی ہی پڑھتے ہیں, اور کیونکہ وہ اردو پڑھ ہی نہیں سکتے, وہ اتنے بیگانہ ہیں اس سے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ
اس سماج کے لوگ ہیں، وہ یہ ان کا ملک ہے، یہاں کے مسائل ان کے مسائل ہیں، اور سب اپنی اپنی طرح سے اس کا اظہار کرتے ہیں. میں نے جتنا بھی ایسا انگریزی لٹریچر پڑھا ہے جو پاکستانیوں کا لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو بہت میننگ فل پایا ہے، جتنا میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے. اور ہمارے ہاں بہت اچھا لکھنے والے ہیں، انگریزی کے لکھنے والے بھی بہت ہی شاندار لکھ رہے ہیں، اور وہ بہت میننگ فل ہے، اور وہ اس کا ایک بالکل مختلف رخ، مختلف نظریہ، مختلف اینگل ہمارے سامنے رکھتا ہے. ہمارے ہاں اردو فکشن میں چونکہ اس کی روایت بہت بڑی ہے، آپ جانتے ہیں کہ کئی سو سال کی روایت موجود ہے، تو اس میں کئی طرح کا فکشن آپ کو نظر آئے گا ہر وقت، کچا پکا سبھی طرح کا. اچھی کتابیں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بری کتابوں کا بھی ہر سال ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے. انگریزی کی کتابیں بہت کم آتی ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انگریزی کتاب جو زیادہ تر کے ملک سے باہر چھپتی ہیں، اس کے کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں، اس کے کچھ ایڈیٹرز ہوتے ہیں، وہ 10 لوگ دیکھتے ہیں. اردو میں شاید ابھی ایسی کوئی چھلنی قائم نہیں کی گئی، تو کوالٹی کنٹرول بالکل نہیں ہے. تو اس لیے سبھی طرح کا مٹیریل آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس کو پھر الگ کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے. انگریزی میں کم لکھا جا رہا ہے، لیکن اہم لکھا جا رہا ہے. اور یہ کہنا کہ وہ لوگ جو انگریزی میں لکھتے ہیں یا ملک سے باہر رہتے ہیں وہ اس سماج کو سمجھ نہیں سکتے یا اس کو ایک ایلیٹ نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، دس از ناٹ فیئر. جب ہم یہاں آ رہے تھے اس ہال کی طرف اور انعام صاحب اور میں آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، انعام صاحب نے کہا کہ وہ مجھ سے کوئی ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہچکچا رہے تھے. تو میں نے کہا انعام صاحب نہیں، میں بالکل نہیں اب ہچکچاؤں گا. جب اب آپ نے کتاب لکھی تھی تو کیا ہچکچانا؟ دیکھیے، کتاب کم از کم کراچی کے رہنے والے تو اس کتاب میں جو واقعات اور جو کردار ہیں ان کو ایک ایک کر کے پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں. کتاب انفارچونیٹلی اس میں زیادہ تر کردار ایسے ہیں جن کی شہرت اچھی نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایسی کتابیں بین ہو جایا کرتی ہیں، ایسی کتابوں کو تھریٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ کا یہ تجربہ کیسا ہے؟ آپ کو اس کتاب کے حوالے سے، انگریزی کتاب کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے کہ انگریزی پڑھنے والوں کی تعداد بھی شاید کم ہے. انگریزی میں یہ کتاب 10 سال پہلے چھپی، لیکن اس کتاب پر کوئی اس طرح کی بات سوائے اس کے کہ یہ بہت پاپولر ہوئی اور ماشاءاللہ بیسٹ سیلر تھی، اب بھی کتاب ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اردو میں جب یہ ایک بڑے طبقے تک پہنچنے والی ہے اور ایک ایسے طبقے کے ہاتھ میں بھی پہنچنے والی ہے کہ جو ان میں سے بعض ایسے کرداروں کو جن کو آپ نے نشانہ بنایا ہے وہ ان کے ہمدرد ہوں گے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں صاحب، پچھلے کچھ مہینوں میں نا میں ایک دوست کے ساتھ ایز اے پروجیکٹ کام کر رہا تھا، اور میرے دوست نے مجھے یہ کہا کہ میں ایک ڈاکیومنٹری بنانا چاہتا ہوں کراچی کے اوپر. اور خاص میں نے کہا اچھی بات ہے، کیا ڈاکیومنٹری میں تم کیا مطلب کراچی کی عمارتوں پر کس پر ڈاکیومنٹری بنانا؟ اس کا نہیں، اس نے کہا جو کراچی کی ایک پچھلے 40 سال سے ایک کہانی رہی ہے نا، جو کراچی کی تاریخ اور خاص طور کراچی تاریخ کی جو وائلنٹ تاریخ ہے، وائلنٹ ہسٹری کراچی کی، اس پر میں بنانا چاہتا ہوں. تو میں نے اسے پوچھا کہ مطلب کیوں؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ ہم سارے جو اس شہر میں رہتے رہے، ہم اس پورے مرحلے سے اور اس سے گزرے، اور بہت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو زندگیاں ہیں وہ اس سے مارک ہوئیں. کچھ لوگوں کی زیادہ ہوئیں، کچھ لوگوں کی کم ہوئیں، لیکن ہم کوئی بھی جو کراچی کا شہری ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہماری تاریخ رہی ہے 30-40 سال کی وہ ہم اس سے ان ٹچ رہے ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اور اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت ہے کہ مطلب یہ کہانی، اس شہر کی کہانی سنانے کا وقت آ چکا ہے، ورنہ کل کو جب آہستہ آہستہ لوگ جو اس جنریشن کے تھے یا جنہوں نے اس کو ان واقعات کو فرسٹ ہینڈ دیکھا، جب وہ گزرتے جائیں گے تو یہ ایک ہمارے ملک اور ہمارے شہر کی تاریخ کا حصہ ہے جو کہ غائب ہو جائے گی. اینڈ میں
اسی بات کو میں اپلائی کرتا ہوں اس کتاب پر کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. شاید اگر میں نے یہ کتاب, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کتاب انگریزی میں آج سے 10 سال پہلے شائع ہوئی 2013 میں, شاید اگر یہ 2003 میں یا 1993 میں شائع ہوتی تو پرہیپس اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس طریقے سے نہ ہوتی, اس کو زیادہ مشکلات پیش آتی. شاید 2013 میں وقت ایسا آ گیا تھا کہ کم از کم انگریزی زبان میں یہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی آسانی سے ہو گئی, اس کی مقبولیت بھی ہو گئی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے دوست اور میں نے اسی ڈاکیومنٹری کے سلسلے میں بہت سے لوگوں سے جو کہ اس کائنڈ آف تاریخ کی دونوں سائڈوں پر ہے نا, ان سے بات چیت کرنا شروع کی, اور مجھے جو ایک جنرل امپریشن ملا ان سے وہ یہ تھا کہ شاید 2023 میں وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی مقبولیت ایکسیپٹیبلٹی اردو میں بھی ہوگی, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں, اس شہر کے لوگ, اور نہ صرف اس شہر کے لوگ جو اس شہر میں نہیں بھی رہے, جو اس باقی پورے ملک کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کہانی کوئی پڑھے یا کوئی سنے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس میں. عمر, یہ کتاب کتنی فیصد حقیقی ہے اور کتنا اس میں فکشن ہے؟ دیکھیے میں انعام صاحب, آپ چاہیں تو اپنے حساب سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. نہیں, میں ہمیشہ اس کا جواب یہی سوال جو آپ نے کیا, جب بھی میں نے اس کتاب کی یا میری باقی کتابوں کی انگریزی میں بھی کبھی سیشن کیے ہیں ایسے فیسٹیولز پر, تو یہ سوال اکثر اٹھتا ہے, اور میں ہمیشہ اس میں کہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ کتاب ہے فنڈامنٹلی ایک ناول ہے, ایک افسانہ ہے, ایک لٹریچر کا حصہ ہے. یہ کوئی نان فکشن کی یا صحافی کی رپورٹ نہیں ہے. ہاں, اس میں جو میں چیز ایڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے حقائق اور حقیقی ایونٹس لیے جو کہ اصل میں ہوئے, ان کو ایک فکشنل ٹویسٹ دیا, یا ایسے لوگ جو کہ جن کے کردار حقیقی تھے ان کے کردار کو لیا اور ان کرداروں میں سے فکشنل کیریکٹر کریٹ کیے. تو بیس جو تھی میری سچائی میں تھی, حقائق میں تھی. لیکن آپ یہ کہیں کہ جی کیا یہ ہسٹوریکل کتاب ہے؟ نہیں, آف کورس ایٹ دی اینڈ آف اٹ از فکشن. گڈ. مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کا اردو میں شائع ہونا زیادہ ضروری ہے. ابھی جو بات اس جواب سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ شاید وقت آ گیا ہے کہ اس شہر کی کہانی سنائی جائے, ایک تو یہ کہ شاید وقت بالکل صحیح آ گیا ہے. دوسرا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سماجی حقائق کو شاید سب سے اچھی طرح سے فکشن میں ہی پرزرو کیا جا سکتا ہے, لٹریچر میں ہی پرزرو کیا جا سکتا ہے. آج جب ہم پارٹیشن کے بارے میں کوئی اوتھینٹک چیز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہم کو فکشن میں ملتی ہے, ہم کو وہ مطالعہ پاکستان کی کتاب میں نہیں ملتی. بالکل ایسی بات. ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو منٹو کا ٹوبا ٹیکسنگ بتاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا بیتی تھی. تو آپ نے جو یہ کام کیا ہے, یہ میں اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ اس شہر پر جو بیتی ہے, اس شہر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور وہ وقت کیا تھا, اور ایک جو خوبی میں خاص طور پہ آپ سے بیان کرنا چاہوں گا آپ کی کتاب کی, آپ نے کتاب کو بہت غیر جذباتی انداز میں لکھا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ کوئی روح رعایت اس میں نہیں کی ہے, اور ورنہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے دیکھنا بڑا آسان ہے کہ ایک طرف سب فرشتے ہیں اور ایک طرف سب شیطان ہیں. تو یہ جو ایک جو کوشش آپ کی, یا آپ کا سٹائل, یا جس کو ہم اردو میں اسلوب کہتے ہیں, تو کیا کوئی خاص بات نظریہ آپ کے ذہن میں پہلے سے تھا کہ نہیں مجھے کسی کے ساتھ اس طرح سے رعایت نہیں کرنی ہے؟ جب میں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی تو, یا فار دیٹ میٹر جب میں کوئی بھی کتاب لکھتا ہوں انعام صاحب, تو میں کبھی کسی ایجنڈے کے ساتھ نہیں لکھتا. میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ میرا جو اس میں مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک اچھی کہانی بتاؤں. اور ایک اچھی کہانی لکھنے کا جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک بالکل بیسک قانون ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی کردار ہوں وہ 3 ڈائمینشنل ہوں, مطلب کہ بلیک اینڈ وائٹ نہ ہوں. کوئی بندہ بالکل جو ہے وہ ویلن نہیں ہے مکمل طور پر, کوئی بندہ مکمل طور پر ہیرو نہیں ہے. ہر آدمی کے شیڈز آف گرے ہیں.
اور کسی بھی کردار کی، یا اگر آپ ویسے فکشن اٹھا لیں تو جو دنیا کی مقبول ترین فکشن ہے اس میں ہمیشہ وہ کردار اور وہ کتابیں سر فہرست رہی ہیں جن میں اس قسم کی جو اس گرے ایریا میں لکھی گئی ہیں، جس میں سارے کیریکٹرز کے اس میں شیڈز دیے گئے ہیں، ان کی شیڈنگ کی گئی ہے. تو میرا اصول ہمیشہ سے یہ رہا ہے اس کے بارے میں. ہمارے پاس ٹائم بڑا مختصر ہے، اس لیے میرے خیال سے ہم آڈینس کہ اگر کوئی سوالات ہوں تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. جی سر، آپ یہ ہے کوئی مائک ہے؟ بدقسمتی کی یہ چھوٹا سیشن ہے، ورنہ انعام صاحب سے ہم زیادہ بات چیت کرتے. السلام علیکم جی. میرا سر، نام السلام. تغرل ہے. میں نے آپ کی تمام کتابیں پڑھی ہیں عمر صاحب، اور بہت اچھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تو پہلے تو آپ تعریف کے مستحق ہیں. دوسری بات سر اگر مائک آپ تھوڑا سا قریب جی رکھ جی لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کی تمام کتابیں پڑھی ہیں. ایک سر. کتاب جو کوئی اٹھا کے لے گیا اور واپس نہیں کی، وہ میں نے آج دوبارہ خرید لی ہے. میں جب اٹھا کر آپ واپس کر رہے ہیں، ایسا نہ کیا نہیں کریں. نہیں نہیں، مجھ سے کوئی لے گیا اور واپس نہیں کی، تو میں نے اور وہ یہی والی کتاب ہے دا پرزنر. شاید وہ میں نے اس زمانے میں خریدی تھی تو کسی نے اس زمانے میں لی اور واپس نہیں کی. بہرحال جب میں لینے گیا تو میں نے کہا بھائی اس پہ کوئی تخفیف ہے؟ تو کہتے ہیں جناب والا آپ تو بہت اچھی اردو بول رہے ہیں، نستعلیق اردو بول رہے ہیں. میں نے کہا نستعلیق نہیں بھائی، یہ سلیس اردو بول رہا ہوں، ہماری قومی زبان ہے، آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. تو جو کتابوں کے ترجمے ہوتے ہیں نا، وہ اکثر دے گیٹ لاسٹ ان ٹرانسلیشن. میرا تجربہ یہی کہتا ہے. دو بہت اچھے ترجمے جو کیے گئے وہ اردو لکھنے والوں نے کیے. قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کا خود ترجمہ کیا، بہت اچھا کیا، اس میں انہوں نے چینجز بھی کی. دوسرا عبداللہ حسین صاحب نے اداس نسلوں کا ترجمہ کیا، اتنا اچھا ترجمہ نہیں تھا. سوری، میری اپنی ذاتی رائے یہ. کیوں نہیں تھا میں کہہ نہیں سکتا، شاید قرۃ العین حیدر انگریزی میں بھی اتنی روا تھیں، عبداللہ حسین صاحب شاید. میں نے ان کی کتاب نہیں پڑھی، مجھے نہیں پتہ ترجمہ کتنا اچھا ہوگا. میرے خیال میں کئی دفعہ آپ کو تھوڑا سا آرٹسٹک لائسنس لینا پڑتا ہے. آپ کو ایگزیکٹلی جو آتھر نے لکھا ہے آپ کو اس کا دوبارہ ریپروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں. تو مجھے نہیں پتا، جب تک میں پڑھوں گا نہیں کتاب، کیونکہ اویلیبل نہیں تھی. میں تو جی دونوں میں آپ کی بات سمجھ گیا. بس سر آپ ہمارے تشریف پہلے رکھیے. گاہک ہیں، آپ کو تو ہم ضرور کتاب بیچ کر چھوڑیں گے. آپ نے جو بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ لبرٹی شاید لیتے ہیں، لیکن جو بات میں نے ابھی عمر کے ایک سوال کے جواب میں کہی تھی وہ یہ تھی کہ مترجم کو اس میں کچھ ایسا پیش کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو اصل میں مصنف کا منشا نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ زبان اور محاورہ یہ مختلف ہیں. زبان کی حد تک تو ہم اس میں لبرٹی لیتے ہیں اور اسی کا تو سارا کمال ہے، اسی کا جادو ہے سارا. لیکن در حقیقت آپ کو متن کے ساتھ، ٹیکسٹ کے ساتھ وفاداری نبھانی ہوتی ہے. آپ اس کے ساتھ آپ لائل رہتے ہیں. اور مجھے دوسروں کا نہیں پتہ، میں ایسی ابھی آپ کو کتابیں گنوا سکتا ہوں کہ ترجمہ کرنے والے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک پیراگراف اگر مشکل آ گیا تو وہ پورا پیراگراف ہی چھوڑ دیتے ہیں. چھڈو جی آگے چلو، کون ملا کر دیکھنے والا ہے اس کو. یہ سب بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. لائل رہنا چاہیے ٹیکسٹ کے ساتھ. اور اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے زبان کا تو پھر آپ بتائیے کہ یہ ترجمہ اردو میں آ کر کیسا ہے. اگر یہ کتاب اردو میں اتنی بک رہی ہے تو آخر کوئی ریزن تو ہوگا کہ اس میں مترجم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کمال کیا ہی ہوگا، اور وہ کمال سارا حسن بیان کا ہے. یہ کتاب جو ہے یہ ہال میں بھی موجود ہے یہاں ابھی، اور باہر مکتب دانیال کے سٹال پہ بھی ہے، تو ضرور خریدیے گا. سر آپ نے ضرور خریدنی ہے اردو میں. جی اور کوئی سوال؟ جی میم. جی میں پہلے تو حوری نورانی صاحبہ کو سراہوں گی کہ جتنی بھی کتابیں حقیقت پسندی کے حوالے سے ہیں وہ انہی کی شائع کردہ اکثر نکلتی ہیں اس میں. اور نوشابہ شوکت میرا نام ہے، تدریس سے میرا تعلق ہے. تو کتاب تو ابھی میں نے بھی نہیں پڑھی ہے، لیکن جو زبان کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ اگر وہ کوئی گالی ہے جس کو ابھی آپ، مطلب میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اسے گندی زبان کہنا چاہیے کیونکہ استعمال وہی ہو رہی ہے. تو اردو میں آ کے وہ بڑی ہو جاتی ہے اور پنجابی میں اور بڑی ہو جاتی ہے، جبکہ گراؤنڈ ریالٹیز اتنی مختلف ہیں
کہ کسی اچھے سے اچھے دفتر میں چلے جائیے, اچھے تعلیمی ادارے میں چلے جائیے, بچے یہی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ جو 2 سٹینڈرڈز ہیں اس میں سے کب نکلیں گے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ ہم ابھی تک وہی لکھنوی تہذیب کو لے کے جب اردو کی بات آتی ہے تو اس کو پریٹینڈ ضرور کرتے رہتے ہیں, لیکن عام آدمی تو میں تو وہی استعمال کر رہا ہے جو انگریزی میں ہم آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں. انگریز کو مینرز کا مسئلہ نہیں پڑتا, ہمیں کیوں پڑ جاتا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. انفارچونیٹلی یہ ریالٹی ہے ہماری سوسائٹی کی اور ہمیں اس کو ماننا پڑے گا. یہ جو 2 رخا پن ہے یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ضرور ہے, ایسا ہی ہے. لیکن اب اس کو کیا کہا جائے کہ انگریزی میں پڑھتے ہوئے وہ شاید اس طرح کا تاثر ہمارے اوپر قائم نہیں ہوتا, اور اردو میں چونکہ ہم اس کو دن رات سن رہے ہوتے ہیں اور اردو میں وہ چیز مجسم ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. کیونکہ اگر وہ گالی کسی محترم رشتے سے متعلق ہے تو اس کی تصویر بھی کھنچ جاتی ہے ہمارے سامنے. سو یہ بد نصیبی کی بات ہے. ایک اور اگر آپ کا سر سوال ہے تو ہم ایک اور سوال. یس پلیز. اچھا, السلام علیکم. میرا نام طیب کامران ہے. ایک تو آپ لوگوں نے یہ نہیں بتایا ایکچولی کتاب میں ہے کیا. مجھے پتہ چلا کہ کراچی کے بارے میں ہے, تھوڑا سا بتاتے تو بہت اچھا لگتا. ٹھیک. اور دوسری میری آپ سے کویشچن ہے, جو آپ آتھر ہیں, آپ نے یہ کتاب انگریزی میں لکھی, آپ کا یہ کتاب انگریزی میں لکھنے کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ ساری آبزرویشن جو کچھ آپ نے آبزرو کیا وہ تو اردو لینگویج میں تھا یا پنجابی لینگویج میں تھا. اس کے بعد آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں آپ نے لکھی, تو اس کے آڈینس یا انگلش کو ہی چوز کرنے کا کیا مقصد؟ یہ شاید اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. اوریجنل کتاب انگریزی میں تھی, میں نے اس کو کہیں سے ٹرانسلیٹ نہیں کیا, اور میری انگریزی میں کتاب لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اردو میں لکھنے میں نکما ہوں فنڈامنٹلی. انگریزی میں زیادہ آسانی سے میں نے کتاب لکھ لی. دوسری آپ کی یہ رہی بات کہ کتاب کا عنوان کیا ہے, مائی اپالوجیز. شاید ہم کیونکہ زیادہ تر میرے خیال سے لوگ جو اس آڈینس میں ان کو کتاب کا پتہ ہے, تھوڑا سا میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کتاب فنڈامنٹلی, جیسے انعام صاحب نے بھی کہا, ایک کرائم ناول ہے جو کراچی میں سیاسی اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے حالات تھے 90s میں, اس کے حوالے سے یہ ہے. اور جو ایک زمانہ گزرا ویریس پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف پولیس انکاؤنٹرز تھے, اور سملرلی پولیس والوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, تو اس کے ارد گرد یہ کہانی جو ہے وہ میں نے بنائی تھی. ایک اور اگر کوئی سوال کرنا چاہے, ورنہ پھر ہم سیشن ریپ اپ کرتے ہیں. جی لاسٹ کویسچن. جی السلام علیکم عمر صاحب, میں آپ کے لاسٹ جو لٹریچر فیسٹیول میں بھی میں آئی تھی, اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا دیٹ یو آر اے پولیس آفیسر اینڈ یو آر اے فیلڈ آفیسر, and I exhibited my surprise as to how you get all that time, because I'm also a police officer's wife and they don't have time for their family even. If you remember, I asked this question. میں یاد آ گیا, اور وہ اس سیشن کے بعد مجھے آپ کے میاں سے بڑی گالیاں بھی کھانی پڑیں کہ تم مجھے ذلیل کرتے پھر رہے ہو گھر پر. میں دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گی کہ میں نے بھی لٹریچر کچھ پڑھا ہے, اور جرمن لٹریچر, رشین لٹریچر, چیک لٹریچر, ملان کنڈیرا, لیکن یہ سارا کچھ ہم نے انگلش کی ٹرانسلیشن میں ہی پڑھا. لیکن وہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن کا ایسپیکٹ ضرور رہ جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسلیٹ کرنے والا برٹش یا امریکن ہوتا ہے اور لکھنے والا کسی اور کنٹری اور زبان کا ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ دونوں اس پورے کلچر اور ان دونوں لینگویجز کو جانتے ہیں. سو آئی ہوپ اس میں ناٹ مچ ووڈ ہیو بین لاسٹ ان ٹرانسلیشن. تیسری بات پھر آپ کہیے گا, آپ کے زیادہ تر جو کانٹینٹ ہے, جو ناولز ہیں, ان کا جو فاؤنٹین ہیڈ ہے وہ کراچی شہر ہے. اٹس اے ٹریبیوٹ ٹو کراچی, آئی تھنک یو آر پیئنگ. تو آپ کی اگلی کتاب کا پھر ٹائٹل بھی کراچی ہی ہونا چاہیے. میرے خیال سے جو آپ نے دوسرا سوال کیا نا, اس میں بلکہ نہ صرف یہ کہ ہم دونوں پاکستانی ہیں, بٹ آلسو کہ انعام صاحب اور میں دونوں کراچی کے ہیں, تو ہم نے کائنڈ وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ٹرانسلیشن ہم نے قیدی کی ہے, انعام صاحب نے کی ہے,
وہ اس کی ویٹیج اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ اس معاشرے میں رہے ہیں. دیکھیے صرف اتنا نہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے عمر کو یہ بات بتائی بھی تھی, کراچی میں رہنے کے باوجود میں نے سینٹرل جیل نہیں دیکھا تھا کبھی. تو شکر کریں انعام صاحب, شکر کریں. سو اس کہانی میں تو بار بار مرکزی کردار جو ہے وہ سینٹرل جیل ہے. تو ایک دن میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ یار مجھے جیل جانا ہے. تو اس نے مجھے حیران ہو کے کہا کہ خیریت ہے سر؟ میں نے کہا نہیں, مجھے ایکچولی وہ عمارت دیکھنی ہے کیونکہ یہ میں کام کر رہا ہوں کچھ, اس میں بار بار وہ اس عمارت کا ذکر آتا ہے اور انہوں نے بہت ڈیٹیلز لکھی ہیں, اس کا پیلی دیواریں ہیں اور ایسا. تو میں چاہتا تھا کہ وہ سب دیکھ لوں ایک بار اپنی آنکھوں سے. پھر بہت دن سے وہ بہت مہنگا ریسٹورنٹ ہے اوکرا جہاں وہ واقعہ پیش آتا ہے, تو وہ والا چیپٹر ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے مجھے ڈنر کرنے وہاں جانا پڑا. سو یہ ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز تھیں, جو انہوں نے کہا کہ ایک ہی شہر کے رہنے والے, ہمارے ہی شہر کی کہانی ہے اور جن گلیوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ سب دیکھی بھالی ہیں, تو اس سے بہت مدد ملتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ انعام صاحب, اینڈ تھینک یو فار دی آڈینس. اینڈ آئی تھنک اگلے اس کا ٹائم آ گیا ہے تو ہم آپ کو لیکن یہ کتابیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جیسے حوری نے بھی کہا, اور ہم دونوں آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پلیز ڈو گیٹ اے کاپی. جی, اور ڈسکاؤنٹ پہ اویلیبل ہے. حوری کو یہ بات اچھی نہیں لگی ڈسکاؤنٹ. نہیں, حوری نے لکھ کے لگایا.